एपिसोड 21। अंदर आते ही गार्ड्स का सख्त रवैया नरम हो गया था। अरीना में गालिबन वो तमाशाइयों को दिखाना चाह रहे थे कि उनकी ख्वाहिश ना मानने वालों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। मुझे ड्रेसिंग रूम में लाया गया, जहाँ एक डॉक्टर और एक नर्स मेरे मुंतजिर थे। डॉक्टर भी श्रीलंकन था, लेकिन नर्स जो रेशियन थी, उसकी रगों में किसी सफ़ेद फार्म के अलावा मशरक़ बैत की किसी नस्ल का खून भी शामिल था। मेरा ज़ाती तजुर्बा भी यही रहा है। दुनिया की दिलकश तरीन औरतें सफ़ेद फार्म और मशरक़ बैत के खून के मिलाप से वजूद में आती हैं। नर्स ने पहले मेरी कमीज़ उतारी, डॉक्टर ने ज़ख्म का मुआयना किया और किसी कदर फिक्रमंद होकर सर हिलाया। पीला मादा अब भी निकल रहा था। उसने मुझे बिस्तर पर लेटने को कहा, फिर रुई से ज़ख्म साफ करके उसका मुआयना किया। तुम इतने खौफनाक ज़ख्म के साथ लड़ते कैसे रहे? उसने हैरत से कहा, यह ज़ख्म तो अभी लड़ाई के दौरान लगा है। मैं बाहर के नहीं, अंदर के ज़ख्म की बात कर रहा हूँ। इसमें जहरीला मवाद बन रहा है। मेरा ख्याल है मुझे तुम्हारा एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसने अपने बैग से सर्जरी के औजार निकाल लिए। नर्स ने अपने सुबह हाथों से ज़ख्म को मुकम्मल तौर पर साफ किया। डॉक्टर ने मुझे ज़ख्म सुन करने वाला इंजेक्शन लगाया और फिर अपने औजार संभाल कर ज़ख्म पर झुक गया। बकरमा सिंगे भी मौजूद था और फिल वक्त नर्स में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा था, जो उसकी कुर्बत से बेनियाज पूरी तनदही से डॉक्टर की मावनत कर रही थी। डॉक्टर ने मुश्किल से आधे घंटे में ऑपरेशन करके अंदर रह जाने वाला बाकी जहरीला मवाद भी बाहर निकाल दिया और पट्टी कर दी। साथ ही उसने अपनी हैरत का इजहार भी किया। समझ में नहीं आता, अंदर इन्फेक्शन के आसार नहीं मिले, फिर ये जहर कैसे पैदा हो गया? मैं सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। सर्जरी के बाद उसने टाँके लगाए, मुझे 2 अदद इंजेक्शन मजीद लगाए और जख्म को 4 दिन पानी से महफूज रखने को कहा। सिंगे ने मुझे ऑरेंज जूस दिया, जो मैंने बिला खतर पी लिया। फिर रशियन नर्स ने मुझे लिबास पहनाना चाहा, लेकिन मैंने रोक दिया। थैंक्स, 6 साल की उम्र से अपना लिबास में खुद तब्दील कर रहा हूँ। मेरा लिबास खासा मैला हो चुका था, इसलिए मैंने इसके बजाय ड्रेसिंग रूम की अलमारी से एक अदर ट्राउजर्स और टी शर्ट निकाल कर पहन ली। ड्रेसिंग रूम में आते ही गार्ड्स ने मेरी हथकड़ी उतार दी थी। ऑपरेशन के लिए लगाए जाने वाले सुन कर देने वाले इंजेक्शन से रही सही तकलीफ भी खत्म हो गई थी। दरहकीकत ऑपरेशन और जख्म की तकलीफ भी उस दर्द का पासंग ना थी जो उन लोगों ने लगाए हुए इंजेक्शन से मुझे दिया था। ऐसा करते वक्त वो भूल गए थे कि फैसला करने वाली हस्ती कोई और है। वो चाहे तो दुश्मन की तरफ से किए जाने वाला वार भी जान बचाने का सबब बन जाता है। इलेक्ट्रिक ने अपने तौर पर मेरे कमज़ोर पहलू पर वार किया था। उसके जूते की सख्त एड़ी ने उस जगह से गोश्त फाड़ दिया था और अंदर जमा होने वाला जहरीला मवाद खून के साथ बह गया था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लिबास बदलकर मैंने सिंगे को आवाज़ दी, साहब, मुझको आपके जीतने की बेहद खुशी हुई है। आप कहें तो मैं आपकी मालिश कर दूं? उसने बाँचे फैलाते हुए कहा, तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हारी खिदमत फरामोश नहीं कर सकूंगा। उसने सर दाबरी, साहब, अपनी ज़िंदगी में बस एक यही खुशी रह गई है, आप जैसे लोगों की खिदमत करके और बातें करके दिल बहला लेता हूँ। मैंने अपना पर्स खोला, उसमें $150 पड़े थे। बहरी जहाज़ पर हमें डॉलर्स की सूरत में तनख्वाह मिलती थी। मैंने ये सारी रकम सिंगे की तरफ बढ़ा दी। ये रख लो यार। नहीं साहब, मैंने इसलिए आपकी खिदमत नहीं की। मैं जानता हूँ दोस्त, पर मैं भी मुआवजा नहीं दे रहा। मैं खुश हूँ और अपनी खुशी में तुम्हें भी शरीक कर रहा हूँ। काश मेरे पास इससे ज़्यादा होते। देखो, इनकार मत करना। उसने बड़ी अकीदत से ये नोट लेकर अपनी जेब में रख लिए। साहब, इससे पहले साहब लोगों ने सैकड़ों बार बख्शिश तो दी है, पर किसी ने मोहब्बत से कुछ नहीं दिया। उन लोगों के पास मोहब्बत और इंसानियत तो है ही नहीं। गार्ड्स ने अंदर झांका, तुमने अब चलना है हमारे साथ। चलो, मैं तैयार हूँ। लिफ्ट से ऊपर आए तो नाइट क्लब के हंगामों में मजीद इजाफा हो गया था। 2 बजे थे और ये रौनकों के उरूज का वक्त होता है। एक गोशे में चंद लड़कियां स्ट्रिपटीज कर रही थीं। एक ज़माना था कि ये शो सिर्फ घटिया तर्ज के नाइट क्लब्स में होता था, लेकिन जब उसने बेपनाह बिजनेस शुरू किया, अच्छे म्यार के नाइट क्लब्स ने भी स्ट्रिपटीज शोज शुरू कर दिए। अब यह हाल है कि हर नाइट क्लब में इस किस्म के शोज हो रहे होते हैं। हत्ता कि वो क्लब जो अपने बावकार माहौल के लिए मशहूर थे, उन्होंने भी कमाने के लिए उरिया शोज शुरू कर दिए हैं। बाहर खुली फिजा में आकर मैंने ज़रा सुकून महसूस किया। गार्ड्स ने मुझे अकबी हिस्से में बिठाया, मगर इस बार मेरे हाथ जीप के एंगल से नहीं बांधे गए थे। जीप फराटे भरती रवाना हो गई, लेकिन खिलाफ तवक्को उसका रुख सेल 4 की तरफ नहीं था। ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने किसी कदर फिक्रमंद होकर सोचा, फिर यह ख्याल जहन से झटक दिया कि जो होगा देखा जाएगा। जीप उस रास्ते की तरफ जा रही थी जो बंदरगाह की तरफ निकलता था। अब सड़क के दोनों जानिब जंगल थे। घनी झाड़ियों के दरमियान नीम तारीकी में सिर्फ जीप की हेडलाइट्स की रोशनी थी। जिस तरह मेरे जहन में दूर दूर तक किसी वाक़े का इम्कान नहीं था, इसी तरह दोनों निगरानों को भी नहीं था, लेकिन होने वाला वाक़या होकर रहता है। अचानक जीप लहराई।
हल्के से धमाके ने बताया कि उसका कोई टायर पंक्चर हो गया है। ड्राइविंग सीट पर बैठे निगरान ने कमाल महारत से ब्रेक लगाकर जीप को काबू किया, वरना वो बेकाबू होकर झाड़ियों में भी घुस सकती थी। जीप रोककर उसने स्टीयरिंग पर हाथ मारा। लानत हो, अब पंचर भी लगाना पड़ेगा। मेरे साथ बैठे निगरान ने सर दा भरी। उसी लम्हे मैंने महसूस किया कि ड्राइविंग सीट पर बैठे निगरान को हल्का सा झटका लगा और वो गैर फितरी अंदाज में साकित रह गया। उसके साथी को उस तब्दीली का एहसास नहीं हुआ था। वो नीचे उतरकर झुककर पंक्चर हो जाने वाले टायर को देख रहा था। फिर उसे सीधा होना नसीब नहीं हुआ। वो झुके ही झुके नीचे लुढ़क गया और साकित हो गया। मेरे तजुर्बे ने बताया कि वो किसी फायर का शिकार नहीं हुए थे। अव्वल तो जब गोली जिस्म में उतरती है तो उसकी आवाज़ आती है, और बेशक गोली बराह रास्त दिमाग में भी उतर जाए तो इंसानी जिस्म नज़र के आलम में फड़कता है, जबकि वो दोनों अचानक साकित हो गए थे। मेरी छठी हिस्स ने खबरदार किया कि ये कोई बेहोश कर देने वाला बुलेट था जो उन दोनों के जिस्मों में उतार दिया गया था। अगरचे उस खुली जीप में छुपने की कोई गुंजाइश नहीं थी। दूसरे निगरान के गिरने के बाद एक ऐसी आवाज़ आई कि मैं जख्म की परवाह किए बगैर छलांग लगाकर जीप से उतरा और आवाज़ के सिंध भागा। एक हेवला झाड़ियों से बरामद हुआ था कि मैं उससे लिपट गया। ये उबैद सलाह था। उसने हल्के से मेरा नाम पुकारा था। वो भी गर्मजोशी से मुझसे लिपट गया। उसने रिवायती अरबी अंदाज में मेरे रुखसारों पर बोसे दिए। कहाँ थे मेरे यार? एहतियात से, तेरा जख्म कहीं गड़बड़ ना कर जाए। उसने मुझे रोका। तुम्हें पता है, ये मुकाबला जजीरे के टीवी नेटवर्क पर दिखाया गया था। मैंने भी देखा था। तुम कहाँ गायब थे? ज़्यादा वक्त नहीं है दोस्त, मुझे कुछ खास बातें करना है। अव्वल ये कि जॉन ग्रे पर हरगिज़ भरोसा मत करना। वो हरामज़ादा तुम्हें अपने किसी मफाद में इस्तेमाल करेगा और फिर मरवा देगा। उस पर तुम्हें कभी एतमाद कर भी नहीं सकता। फिल वक्त मजबूर हो। दूसरे, उसके साथ रहकर ये देखना कि वो तुमसे चाहता क्या है। उसका मकसद हमारे इल्म में आ जाए तो अगली कार्रवाई हमारे लिए आसान होगी। मैं उसे हैरत से देखता रह गया। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो उस जजीरे पर इतना बेबस और लाचार भी नहीं था। उसके हामी और मददगार मौजूद थे। उबैद, कि तुम क्या चक्कर चला रहे हो? क्या तुम्हारे मददगार मौजूद हैं क्या? वो मुस्कुराया तो नीम तारीकी में भी उसके दांत साफ नजर आए। वो जवाब देने के बजाय हरकत में आया। उसने बेहोश होने वाले निगरानों को जीप के अकबी हिस्से में शिफ्ट किया। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा तो मैं उसके बराबर में आ गया। कहाँ जाना है? मैं इन्हें सड़क से हटा रहा हूँ। इस जगह अक्सर गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। कुछ दूर जाकर उसने जीप कच्चे में उतार दी। तुम्हें पता है, ये लोग पागल कुत्तों की तरह तुम्हें तलाश कर रहे हैं और तुम इस तरह खुलेआम घूम रहे हो। मर्द घरों में नहीं बैठ सकते। अगर मुझे जान इतनी ही प्यारी होती तो इन लोगों से क्यों टकराता? और तुम फिक्र ना करो, पिछले 10-12 दिन में मुझे इन लोगों की खासी खामियां पता चली हैं। इन लोगों का हिफाजती सिस्टम इतना सुपर नहीं है जितना ये जाहिर करते हैं। देख लो, मैं ना सिर्फ इनसे महफूज हूँ बल्कि मैंने अपने हामी भी तलाश कर लिए हैं जो इन लोगों की तबाही में मेरा साथ देंगे। क्या इस जजीरे पर इनकी तबाही इतनी ही आसान है? पता है, मैंने जजीरे का पावर हाउस तलाश कर लिया है और अब मुझे वहां तक रसाई का रास्ता तलाश करना है। जिस दिन मैंने ये काम कर लिया ना, उस दिन जजीरा तबाह हो जाएगा। इन लोगों ने यहाँ पर एटमी बिजली घर बना रखा है। ये लोग ऐसा कर सकते हैं। मेरे जहन में भी यही ख्याल आया था। इतने दूर दराज इलाके में रिवायती बिजली घर बनाना मुश्किल भी होता और महंगा भी। एटमी बिजली घर छोटा और सस्ता पड़ता है। इसके लिए बार बार ईंधन लाने का मसला भी नहीं होता। यही एटमी बिजली घर इनकी तबाही का बाइस बनेगा। उबैद सलाह ने पूरे यकीन लहजे में कहा, क्या जॉन ग्रे मुझे किसी माली मफाद के सिलसिले में इस्तेमाल करना चाहता है? जाहिर है, इनका दीन ईमान पैसा ही तो है। तो इस सूरत में मुझे वापस जाने की ज़रूरत क्या है? तुम्हारे पास ही ना रुक जाऊं? नो, अभी तो वो मेरी तलाश में इतने सरगर्म नहीं है, लेकिन तुम गायब हो गए ना तो तलाश ज़ोरों शोर से शुरू हो जाएगी। इससे मेरी सरगर्मियों में खलल पड़ेगा और दूसरे हमें भी माली वसाइल की तलाश है। इन लोगों के खिलाफ जंग के लिए बहुत बड़ी मिकदार में पैसा दरकार है। इसके लिए हमें जॉन ग्रे का साथ देना ज़रूरी है। और तुम फिक्र मत करो, तुम्हें बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जाएगा। हमारा कोई ना कोई साथी तुम्हारे साथ मौजूद रहेगा। ये कोई मसला नहीं है, इसे मेरी जंग भी समझो। जॉन ग्रे सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा और पूरी इंसानियत का मुजरिम है। उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उबैद खुश हो गया। दोस्त, अब वक्त नहीं है। तुम्हें इन दोनों और जीप के साथ फिर उसी जगह छोड़ देता हूँ। जीप पंक्चर पहिए के बावजूद आराम से चल रही थी। तुमने यहाँ कीलें बिछाई हैं? हाँ, मुझे पता था कि ये लोग तुम्हें जॉन ग्रे के पास लेकर जाएंगे, इसलिए मेरे साथी पहले ही इस जगह पर घात लगाकर बैठ गए थे। जॉन ग्रे इन दिनों बंदरगाह के मामलात की निगरानी कर रहा है। मैंने महसूस किया कि उबैद सलाह किसी वजह से अपने मददगारों के बारे में बताने से गुरेज कर रहा है, हालांकि वो यहाँ आस पास थे। डॉट गन उबैद के पास नहीं थी। इसका मतलब था कि ये गन किसी और के पास थी।
عبید کے پاس 1.42 کا بریٹا تھا جو اس کی بیلٹ میں اڑسا ہوا تھا۔ یہ بات مجھے محسوس تو ہوئی، لیکن میں نے عبید سے شکوہ نہیں کیا۔ اس کے پاس اس کی کوئی معقول وجہ نہ تھی۔ پھر اس نے وجہ بھی بتا دی۔ اس نے جیپ مطلوبہ مقام پر روکی اور اترتے ہوئے بولا، معاف کرنا دوست، میں فی الوقت تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اس لیے نہیں کہ تم پر اعتماد نہیں، بلکہ اس لیے کہ اگر جان گرے نے تم سے اگلوانے کے لیے کوئی حربہ استعمال کیا بھی تو تم اسے کچھ نہ بتا سکو۔ ان مردودوں کے پاس جدید قسم کے سائنٹیفک طریقے اور دوائیاں ہیں جن کی مدد سے یہ آدمی سے اپنے مطلب کی بات اگلوا لیتے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ میرے اندر سے خلش نکل گئی۔ عبید گھوم کر میری طرف آیا، سینے سے لگا۔ اللہ حافظ دوست، وہ تمہیں اپنی امان میں رکھے، معاف کرنا۔ اس کے آخری الفاظ کے ساتھ ہی مجھے گردن میں ہلکی سی چبھن کا احساس ہوا اور لمحوں میں میرا ذہن سن ہو گیا۔ تھا۔ ماریا گرتے ہوئے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے جسم نے چٹان کے ایک نکلے ہوئے حصے سے رگڑ کھائی اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی مجھے ہوش آ گیا۔ حسن، وہ گر گئی ہے، اس نے اپنی رسی نکال دی تھی۔ ماریا کا بوجھ کم ہونے کے بعد میرے لیے دوسرا ہاتھ چھجے کے کنارے پر جمانا آسان ہو گیا۔ چند لمحے بعد میں اوپر تھا۔ اسی لمحے حسن آ گیا۔ اس کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا اور میں بمشکل اپنے جذبات پر قابو پائے ہوا تھا۔ حسن نے رسی نکالی اور اسے نیچے کی طرف اچھال دیا۔ ہمیں جلدی نیچے جانا ہے۔ اب کیا فائدہ؟ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ دکھ کی شدت سے میرا سینہ جل رہا تھا۔ اس محبت کرنے والی نے مجھے بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی تھی۔ حسن نے ایک ابھرے ہوئے پتھر سے رسی باندھی اور اسے اپنی کمر میں بندھے بیلٹ کلپ سے منسلک کر لیا۔ پہلے میں جاتا ہوں، جب آواز دوں تو تم بھی آ جانا۔ وہ کہتے کہتے چھجے سے تقریباً کود گیا۔ وہ جتنی تیزی سے نیچے گیا تھا، 2 منٹ بعد ہی اس کی آواز آئی، یوسف آ جاؤ۔ اس بار میں نے رسی اپنی بیلٹ کلپ سے گزاری اور اسے تھامتے ہوئے نیچے کود گیا۔ ہوا میں تقریباً تیرتے ہوئے، پیر پتھروں اور چٹانوں سے ٹکاتا، میں بھی چند منٹ میں نیچے پہنچ گیا۔ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے حسن کو آواز دی، کدھر ہیں آپ؟ یہاں، بائیں طرف، جھاڑی کے تلے۔ ماریا ادھر ہی گری ہے، یہ ابھی زندہ ہے۔ اس خبر نے میرے اندر جیسے بجلی بھر دی۔ میں چھلانگے لگاتا لمحوں میں جھاڑی کے دوسری طرف پہنچ گیا۔ حسن علی ماریا کو کسی قدر ہموار جگہ پر سیدھا لٹا رہا تھا۔ وہ بے ہوش تھی، چہرہ خون آلود تھا اور ہولے ہولے ڈوبتا ابھرتا سینہ اس کی زندگی کی خبر دے رہا تھا۔ حسن نے اس کی نبض چیک کی۔ حالت اچھی نہیں ہے، اسے جلد از جلد کسی اسپتال تک پہنچانا لازمی ہے۔ میرا خیال اس کی بیک بون کو نقصان ہوا ہے۔ اس کا باقی جسم بظاہر صحیح سالم نظر آ رہا تھا، ورنہ اتنی بلندی سے گرنے والے کی تو ہڈیاں بھی چور چور ہو جاتی ہیں۔ حسن نے کہا، دراصل یہ اس جھاڑی پر ہی گری تھی، اسی وجہ سے فوری مرنے سے بچ گئی۔ اس کے بارے میں اتنی بے دردی سے بات نہ کرے، اللہ سے زندگی دے۔ اس کے لیے سے پہلے جیپ تک لے جانا ہوگا۔ حسن کا ذہن زیادہ بہتر طریقے سے کام کر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے مجھے جا کر جیپ سے ایمرجنسی بیگ لانے کو کہا۔ میں ممکنہ تیزی سے بھاگا۔ اس بیگ میں میڈیکل کٹ بھی تھی۔ میں نے ہر ممکن تیزی سے یہ ناہموار راستہ اور ندی عبور کی۔ جیپ کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ ایمرجنسی بیگ خاصا بڑا تھا۔ اسے پشت پر لادا اور تیزی سے واپس آیا۔ محض 10 منٹ میں واپس حسن علی اور ماریا کے پاس تھا۔ حسن نے ایمرجنسی بیگ کھولا اور سب سے پہلے ایک سخت کالر نکال کر ماریا کی گردن پر پہنایا تاکہ اس کی گردن کو مزید نقصان نہ ہو۔ ایسے ہی ایک بیک سپورٹر اس کی کمر پر باندھا۔ ایلومینیم کی راڈ جوڑ کر اس پر کینوس چڑھا کر اسے اسٹریچر بنایا اور ماریا کو اس پر منتقل کر کے اسے بیلٹوں کی مدد سے باندھ دیا۔ یہ سب اس نے اتنی تیزی اور مہارت سے کیا جیسے عمر بھر یہی کام کرتا رہو۔ اب اسے اٹھا کر چلو۔ وقت نہیں تھا کہ سامان سمیٹا جاتا۔ سب کچھ وہیں چھوڑ کر ہم نے ماریا کا اسٹریچر اٹھایا۔ جیپ تک جانے کے لیے ندی عبور کرنا مشکل تھا، لیکن ہم یہ کام بھی کر گزرے۔ ہم دونوں ایک ایسے مقام سے ندی پار کر کے آئے جہاں پانی ہماری رانوں تک آ رہا تھا۔ اس تیز رفتار اور یک بستہ پانی میں توازن ہی قائم رکھنا دشوار تھا، اوپر سے وزنی اسٹریچر بھی۔ ماریا کی جان بچانے کے جنون میں یہ مشکل کام بھی کر گزرا۔ حسن نے عقبی سیٹ بھی نکال پھینکی اور اس طرح ماریا اسٹریچر سمیت جیپ کے عقبی حصے میں آ گئی۔ حسن نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور میں ماریا کے پاس بیٹھ گیا۔ جب تک جیپ سڑک تک نہیں آئی، جھٹکے لگتے رہے۔ میں ماریا کو ان جھٹکوں سے بچاتا رہا۔ جیسے ہی جیپ ہموار سڑک پر آئی، میں نے ماریا کا چہرہ اپنے رومال سے صاف کیا۔ اس کے ماتھے پر بھووں کے اوپر کٹ لگا تھا۔ ران اور بازوؤں پر بھی زخم آئے تھے، لیکن یہ سب معمولی نوعیت کے تھے۔ اصل چوٹ اسے کمر کے وسط میں ریڑھ کی ہڈی پر آئی تھی۔ یہ چوٹ اسے نیچے گرتے ہوئے ابھری ہوئی چٹان سے ٹکرانے سے آئی تھی یا جھاڑی پر گرنے سے۔ وہ تقریباً 70 فٹ کی اونچائی سے گری تھی۔ اگر وہ پکی زمین پر گری ہوتی تو اس کے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ موازنہ طور پر وہ اس وسیع ڈھلان پر اگی واحد جھاڑی پر جا گری تھی۔ یہ کسی نرم پودے کی پھیل جانے والی جھاڑی تھی جس کے پتے بڑے اور شاخیں نرم تھیں۔
انہوں نے ماریا کے تیزی سے گرتے جسم کو نرمی سے سنبھال لیا تھا۔ میں بار بار اس کی نبض دیکھ رہا تھا جو بدستور بے ترتیب تھی۔ اس کا چہرہ اندرونی تکلیف سے سفید ہو رہا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اس کا پاگل پن اور اس کے آخری الفاظ یاد آ رہے تھے جو اس نے گرنے سے پہلے کہے تھے۔ حسن نے اس دن خوفناک حد تک تیز ڈرائیونگ کی تھی۔ جیپ مستقل 40-50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی تھی، جبکہ آتے ہوئے ہم اس سے آدھی رفتار سے آئے تھے۔ تنگ سڑک اور پر پیچ موڑوں پر یہ رفتار حد سے زیادہ تھی۔ 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے کا فرق جیپ کو کسی کھائی میں بھی پہنچا سکتا تھا۔ ماریا کو صحیح معنوں میں طبی امداد ایبٹ آباد کے کسی اسپتال میں مل سکتی تھی، اور ایبٹ آباد کم سے کم 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ میں پرتشویش انداز میں ماریا کو دیکھ رہا تھا۔ گزشتہ 2-3 سال سے جو حالات چل رہے تھے ان میں زندگی موت کی کشمکش دیکھنا میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، اور میں صرف 15 سال کی عمر میں ان معاملات میں خاصا پختہ ہو چکا تھا۔ ماریا کے لیے میرے دل میں ایک نرم گوشہ تھا اور بس۔ لیکن اس وقت جب وقت اس کے لیے پر لگا کر اڑ رہا تھا، زندگی اور موت کی حد فاصل میں اس کا فاصلہ موت سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ میرے دل میں شدت سے خواہش تھی کہ وہ زندہ رہے۔ اس وقت مجھے لگ رہا تھا اگر وہ مر گئی، میرا ساتھ چھوڑ گئی، تو میری زندگی میں خلا آ جائے گا۔ حسن علی کے بارے میں مجھے کم سے کم یہی معلوم تھا کہ وہ بھی میری طرح اس علاقے میں پہلی بار آیا ہے، لیکن علاقے کی جغرافیائی پوزیشن اور راستوں کے بارے میں وہ مکمل معلومات رکھتا تھا۔ یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ مجھے اسکول چھوڑنے کے بعد حسن گھر نہیں جاتا تھا، بلکہ کار لے کر ان علاقوں میں گھومتا رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے چند ہفتوں میں اس سارے علاقے اور ایبٹ آباد کے شہر سے مکمل واقفیت حاصل کر لی تھی۔ اس نے صرف 40 منٹ میں جیپ ایبٹ آباد کے ایک اسپتال کے سامنے لے جا کر روک دی۔ ویسے تو ایبٹ آباد ایک چھوٹا سا شہر ہے، لیکن ایک گرمائی تفریحی مقام اور آس پاس بے شمار ہل اسٹیشن ہونے کی وجہ سے یہاں پر زندگی کی ہر سہولت دستیاب ہے۔ یہ اسپتال نجی تھا، لیکن ایمرجنسی کے لیے تمام سہولیات سے مزین تھا۔ چند لمحوں کے اندر ماریا کو اسٹریچر پر ڈال کر ICU میں لے جایا جا چکا تھا۔ میں اس کے اسٹریچر کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن ICU میں داخلے سے پہلے ہی نرس نے مجھے روک دیا۔ آپ اندر نہیں جا سکتے، ویٹنگ روم میں جا کر بیٹھیں۔ حسن علی غائب تھا، غالباً وہ اسپتال کے کسی اہم ڈاکٹر سے بات کرنے گیا تھا۔ میں ویٹنگ روم میں آ گیا۔ حادثے کے بعد جب تک میں حرکت میں رہا اتنا محسوس نہیں ہوا، لیکن ویٹنگ روم کی پرسکون فضا میں آتے ہی اعصاب پر بوجھ سا پڑنے لگا۔ کئی طرح کے سوال بھی سامنے آئے۔ اول یہ کہ ہم ماریا کے گھر والوں اور پھر جمشید پیلس میں اس کی یہاں موجودگی کی کیا وجہ بتائیں گے۔ خاص طور سے کاجل کو مطمئن کرنا میرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ ماریا کے گھر والوں کا سامنا اور ان کے سوالوں کے جواب مزید اعصاب شکن مرحلہ ہوگا۔ ساتھ یہ فکر بھی تھی کہ ماریا کو اس حادثے میں کوئی نقصان نہ ہو، اس کی زندگی بچ جائے اور وہ معذوری سے بھی بچ جائے۔ میں نے سنا اور پڑھا تھا کہ ریڑھ کی ہڈی کو نقصان ہو تو انسان کا نچلا حصہ مفلوج ہو جاتا ہے، یعنی جس جگہ پر چوٹ لگی ہو اس سے نچلا حصہ۔ ماریا زندگی اور جوش سے بھرپور لڑکی تھی، کسی قسم کی معذوری اسے مار ڈالتی، اس سے جینے کی امنگ چھین لیتی۔ 15 منٹ بعد حسن علی آیا۔ میں نے بے قراری سے کہا، آپ کسی ڈاکٹر سے ملے؟ وہ ماریا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ بچ تو جائے گی نا؟ اسے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ ایزی بوائے، میں ڈاکٹر کے پاس نہیں بلکہ فون کرنے گیا تھا۔ میں نے مہاپارا، ماریا کے گھر اور اس کے باپ کے دفتر فون کر کے حادثے کی اطلاع دے دی ہے۔ آپ نے جمشید پیلس تو فون نہیں کیا نا؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ میں احمق نہیں ہوں برخوردار، اول تو وہاں فون کرنے کا جواز ہی نہیں۔ جمشید علی ملک سے باہر ہے، ماریا ہمارا اور اپنے پیرنٹس کا مسئلہ ہے۔ ویسے اس نے جس طرح یہاں آنے تک سروائیو کیا ہے، اس سے مجھے قوی امید ہے کہ وہ بچ جائے گی، ورنہ حادثے کے بعد جب پہلی بار میں نے اسے دیکھا تو وہ مجھے چند لمحوں کی مہمان لگی تھی۔ بہرحال وہ مضبوط اعصاب اور حوصلے والی لڑکی ہے۔ میں نے کسی قدر اطمینان محسوس کیا۔ حسن ڈاکٹر تو نہیں تھا، لیکن اس کی رائے اہم تھی۔ اس کو دنیا کے تجربات نے بہت کچھ سکھایا تھا۔ ویٹنگ روم میں وقت گزاری کے لیے رسائل اور اخبارات رکھے تھے۔ حسن نے وقت گزارنے کے لیے بہتر حل نکالا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، میں باہر کافی پینے جا رہا ہوں، تم چائے یا کافی پینا پسند کرو گے؟ کافی وتھ کریم، میں نے کہا تو حسن چلا گیا۔ ویٹنگ روم کے ایک طرف شیشے کی بند کھڑکیاں تھیں، ان کے پار اسپتال میں داخلے کا دروازہ اور سامنے دور تک پھیلا سرسبز منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ حسن چند منٹ میں لوٹ آیا۔ اس نے کافی کا ڈسپوزیبل کپ میری طرف بڑھایا، اس پر کریم کی موٹی تہ تھی۔ کافی بھی اچھی تھی۔ ابھی میں نے کافی ختم ہی کی تھی کہ ایک ڈاکٹر اپنے دستانے اتار کر ویٹنگ روم میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر گمبھیر تاثرات دیکھ کر میرا دل ڈوبنے سا لگا۔ کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ مریضہ کے ساتھ آپ دونوں ہیں؟ مس ماریا کے ساتھ؟ یس ڈاکٹر، ہمیں اسے لائے ہیں۔ اس کی کنڈیشن کیسی ہے اب؟ کنڈیشن از سیریس۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے سوائے اس کے کچھ نہیں کر سکتے کہ اسے ابتدائی طبی امداد دے دیں۔ اسے فوری طور پر کسی بہت اچھے آرتھوپیڈک سرجن کی ضرورت ہے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی کے 3 موہرے بری طرح شکستہ ہو چکے ہیں۔
اگر اس کا بر وقت آپریشن نہ ہو سکا تو اس کی معذوری کا بھی امکان ہے. ہم نے ایمبولینس کا بندوبست کر دیا ہے جو اسے اسلام آباد لے جائے گی. تھینکس ڈاکٹر. آپ کے چارجز؟ حسن نے ممنونیت سے پوچھا. وہ آپ جانے سے پہلے کاؤنٹر پر ادا کر کے سلپ لے لیں. شکریہ اینڈ وش یو گڈ لک فار دس بیوٹیفل گرل. ڈاکٹر کے جانے کے بعد حسن چونکا. اوہ، ماریا کے گھر والے یہاں کے لیے چل پڑے ہوں گے، انہیں روکنا ضروری ہے. ہم کاؤنٹر تک گئے. حسن نے پہلے فون کر کے ماریا کے گھر اطلاع دی کہ اسے ایمبولینس سے لے کر اسلام آباد آ رہے ہیں، مگر اس کے بھائی اور باپ وہاں سے چل پڑے تھے. حسن نے چارجز ادا کیے. اس میں ایمبولینس کے ذریعے ماریا کو اسلام آباد تک لے جانے کا معاوضہ بھی شامل تھا. اس دوران میں ماریا کو ایمبولینس میں منتقل کیا جا رہا تھا. اس کے ساتھ ایک ڈرپ کی بوتل اور آکسیجن بھی منسلک تھی تاکہ راستے میں اس کی حالت زیادہ بگڑنے نہ پائے. میں بھی چلوں گا، میں نے حسن سے کہا. اس نے سر ہلایا. تم ایمبولینس میں جاؤ، میں پیچھے آتا ہوں. راستے میں ماریا کے باپ یا بھائی آتے دکھائی دیے تو انہیں روک لوں گا. اوکے. میں ایمبولینس سے بیٹھ گیا اور وہ فوری طور پر روانہ ہو گئی. عقب میں حسن علی جیپ میں آ رہا تھا. میں ماریا کے ساتھ عقبی حصے میں تھا. اس کا ستا ہوا چہرہ ویران اور بے جان سا لگ رہا تھا. مجھے پچھتاوا ہوا. کاش میں اس سے نہ ملا ہوتا اور یہ سال کو نہ پہنچتی، مگر اس سے ملنا تو تقدیر تھی. اب تک میں ماریا کی دلچسپی اور محبت کو ایسا سمجھتا رہا تھا جیسے سرما کے آغاز سے ہی اہل کراچی نزلے زکام میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور مشکلات کا ایک ڈوز لے کر ان کی اس محبت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. لیکن ماریا کی محبت ایسی نہیں تھی. ایثار پرست ماریا نے مجھے محفوظ رکھنے کے لیے یقینی موت قبول کر لی تھی. یہ تو خدا کی حفاظت تھی جو وہ جھاڑی پر گری اور مرنے سے بچ گئی. آرتھوپیڈک سرجن سے رجوع کرنے کا مشورہ سن کر مجھے اپنا خدشہ درست لگنے لگا تھا. اس کی اسپائنل کارڈ کو نقصان ہو سکتا تھا اور اس کے نتیجے میں وہ ساری زندگی کے لیے بستر پر لیٹ سکتی تھی. ایمبولینس نے 2 گھنٹے میں ہمیں اسلام آباد کے ایک جدید اسپتال پہنچا دیا جہاں نیورولوجی کا شعبہ تھا. ماریا کو فوری طور پر اندر لے جایا گیا. میں ایمبولینس کے پاس ہی کھڑا تھا کہ پہلے حسن علی کی جیپ آئی. اس کے عقب میں ماریا کا باپ اور اس کا چھوٹا بھائی ایک سنی کار میں تھے. ماریا کے باپ کا چہرہ سفید ہو رہا تھا. وہ کار سے اتر کر ماریا کے اسٹریچر کے پیچھے اندر چلا گیا جبکہ حسن میرے پاس آ گیا. ماریا کا بھائی شامینہ نظامی اس کے پیچھے تھا. اسے شامی کے نک نیم سے بھی پکارا جاتا تھا. وہ عمر میں مجھ سے 2-3 سال بڑا تھا لیکن قد و قامت کے باعث کمی لگتا تھا. اس وقت اس کے چہرے پر ایک قسم کی گمبھیرتا تھی. یوسف، یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے روکھے لہجے میں پوچھا. مجھے محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے خوش نہیں ہے. بہن کے ساتھ پیش آنے والے اس سانحے کا ذمہ دار وہ مجھے سمجھ رہا ہے. اگرچہ مجھے اس سے ہمدردی تھی لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس کے لہجے پر غصہ آ گیا. یہ تو میں حسن بتائیں گے، میں نے بھی اسی کے لہجے میں کہا اور جا کر نزدیک ہی گراسی لان کی بینچ پر بیٹھ گیا. شام کے اوقات میں وہاں اکا دکا افراد تھے جو شاید مریض ہی تھے اور شام کی تازہ ہوا میں لطف اندوز ہونے کے لیے اپنے بستروں سے نکل آئے تھے. یہ جگہ آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ کے سامنے تھی. حسن اسے بتا رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ برہم بلکہ مشتعل نظر آنے لگا ہے. اس نے کئی بار میری طرف آنے کی کوشش کی مگر ہر بار حسن نے اسے روک لیا. بالآخر وہ جھٹکے سے مڑا اور اندر چلا گیا. حسن میری طرف آیا. اس نے گہری سانس لی. یہ دونوں باپ بیٹا سمجھ رہے ہیں جیسے ہم نے ماریا کو وہاں بلا کر پہاڑ سے دھکا دے دیا تھا. فی الوقت وہ صدمے میں ہے. ماریا ہوش میں آ کر انہیں سب کچھ خود بتا دے گی. حسن کچھ سوچ رہا تھا. دیکھو یوسف، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو ہم نے سوچا نہیں ہوتا. یہ ہم چاہتے نہیں ہیں. خدا نخواستہ اگر ماریا بچ نہ سکی تو ہم ان باپ بیٹے کے سامنے کیا وضاحت پیش کریں گے؟ ممکن ہے وہ پولیس میں چلے جائیں اور ہمارے خلاف FIR درج کروا دیں. محمود نظامی نے اشاروں میں کہا تھا اگر ماریا ہوش میں نہ آئی یا اس نے ہمارے بیان کی تصدیق نہ کی تو ہمیں برے نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے. جب ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات ڈرنے کی نہیں بلکہ پریشانی کی ہے. میں اطمینان سے تمہاری تربیت کرنا چاہتا ہوں. تمہیں اپنا تعلیمی کریئر آگے بڑھانا ہے. کسی قسم کے تنازع میں پڑنے سے اس میں رکھنا آ جائے گا. تب آپ بتائیں بھلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے جان بوجھ کر تو اس مسئلے کو دعوت نہیں دی نا. آئی نو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے. میں تمہیں صرف حالات اور امکانات سے آگاہ کر رہا ہوں. ہمیں ہر مشکل کے لیے تیار رہنا چاہیے. ایسا کریں آپ کسی طرح سے پاپا کو انفارم کر دیں، وہ خود ہی اس پرابلم کو دیکھ لیں گے. گڈ، یہ اچھا مشورہ ہے. لیکن تمہارے پاپا اس وقت کہیں سی میں ہیں. ان کے دفتر سے ٹیلیکس تو کیا جا سکتا ہے لیکن فون کرنا پاسبل نہیں ہے. چلیں اتنا ہی ہو جائے. چلیں جی، آ رہی ہے مصیبت. محمود نظامی ایمرجنسی ڈور سے باہر آ رہا تھا. اس کے تاثرات خاصے گمبھیر تھے. حسن نے فوراً پوچھا ماریا کی حالت کیسی ہے اب؟ اس کی حالت اچھی نہیں ہے. ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ وہ بچ جائے گی لیکن اس بات کا امکان ہے کہ اس کی دونوں ٹانگیں بیکار ہو جائیں. اللہ نہ کرے. میرے منہ سے بے ساختہ نکلا. محمود نظامی نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھورا. مجھے بے وقوف مت بناؤ، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے.
وہ احمق لڑکی شروع سے ہی تمہارے پیچھے پاگل ہو رہی تھی. تم نے اسے اپنے جال میں پھنسا رکھا ہے. میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اگر اسے کچھ ہوا تو. محترم, اس وقت آپ جذباتی اور صدمے میں ہیں. بعد میں آپ اس معاملے پر غور کریں گے تو مجھے بے قصور پائیں گے. میں نے کبھی ماریا کی حوصلہ افزائی نہیں کی. بکو مت, تم اس کے پیچھے پڑے تھے. ہائے میری معصوم بچی. میں نے ایک بار پھر خود کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے گہری سانس لی. میں انہیں کیا بتاتا کہ ان کی معصوم بچی ایک ایسے یوتھ کلب میں جاتی تھی جہاں اعلیٰ سوسائٹی کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مادر پدر اور اخلاق سے آزاد سرگرمیوں میں مصروف رہتے تھے. میں نے چپ رہنا مناسب سمجھا. محمود نظامی کچھ دیر مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورتا رہا, پھر دوبارہ اندر چلا گیا. حسن اس کے پیچھے لپکا. میں وہیں کھڑا رہ گیا. مجھے ماریا کی فکر تھی. ابھی میں اندر جانے کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ وہاں سے ایک نرس گزری. اس کا رخ بھی اسی وارڈ کی طرف تھا. ایکسکیوز می پلیز. نرس رک گئی. جی فرمائیے. اندر ایک لڑکی آئی ہے, مس ماریا نظامی. مجھے اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے. اینی پرابلم؟ اسے حادثے کی وجہ سے بیک بون انجری ہوئی ہے. اس کی کنڈیشن خاصی سیریس تھی جب ہم اسے یہاں لائے تو. یہ بات تو آپ خود اندر جا کر بھی معلوم کر سکتے ہیں. میں نہیں کر سکتا. اندر مس ماریا کے خوخار والد بزرگوار موجود ہیں. اچھا یہ بات ہے. آپ 10 منٹ ویٹ کریں, میں معلوم کر کے خود آپ کو بتاتی ہوں, یا کہلوا دوں گی کسی سے. واٹس یور گڈ نیم؟ یوسف علی خان. اوکے, میں انفارم کرتی ہوں. میں پیش کی شکر گزار ہوں. آپ یہیں رکیے گا. وہ اندر چلی گئی. میں وہیں لان پر ٹہل کر انتظار کرتا رہا. 10 منٹ بعد ایک کم عمر لڑکا آیا. تم یوسف علی خان ہیں؟ ہاں. ہم عاشق علی خان ہیں. ہم کو مس روبینہ نے بھیجا ہے. اس نے کہا ہے جا کر یوسف علی خان کو بتاؤ کہ لڑکی کا حالت بہتر ہے, شاید اسے ہوش آ جائے. رات کو اس کا آپریشن ہوگا. شکریہ عاشق بھائی. اپنی مس روبینہ کا بھی شکریہ ادا کرنا. وہ شکریہ پر اتنا خوش نہیں ہوا جتنا اپنی مس روبینہ کہنے پر ہوا تھا. وہ اپنی کم عمری کے باوجود عاشق مزاج لگتا تھا. اس کے ماں باپ نے چن کر نام رکھا تھا. حسن علی نہیں آیا تھا, اس لیے میں وقت گزاری کے لیے وہیں گھاس پر لیٹ گیا. شام ہونے والی تھی اور میں نے ناشتے کے بعد سے کچھ نہیں کھایا تھا. بھاگ دوڑ میں احساس نہیں ہوا تھا, لیکن اب ذرا سکون ملا تو بھوک پیٹ کے اندر شور مچانے لگی. میں حسن کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ آئے تو ہم کھانے کے لیے نکلے, مگر وہ تو جیسے اندر چپک کر رہ گیا تھا. مغرب تک میری بھوک کا پیمانہ لبریز ہو گیا. میں نے جیب میں رکھی نوٹ بک کا ایک صفحہ پھاڑ کر اس پر لکھا, کھانا کھانے جا رہا ہوں, اور ایک کاغذ ونڈ شیلڈ وائپر تلے ٹکا دیا. اسپتال اسلام آباد کی روایت کے مطابق ویران سی جگہ پر تھا. خاصی دور جا کر مجھے ایک پان کا کیبن نظر آیا. میں نے اس سے پوچھا, یار یہاں کھانے پینے والی کوئی جگہ ہے؟ اس سڑک پر آگے چلے جاؤ, ایک جگی ہوٹل ہے, پر وہاں کھانا اچھا ملتا ہے. پان والے نے پھرتی سے پان پر کتھے چونے کا لیپ کرتے ہوئے بتایا. اس نے میرے لباس سے اندازہ لگایا تھا کہ میں کھاتا پیتا بندہ ہوں, اس لیے آگے بھی مشورہ دیا. صاحب, آپ ٹیکسی رکشہ پکڑ کر کسی اچھے ریسٹورینٹ میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ میں نے مشورے کا شکریہ ادا کیا اور جگی ہوٹل میں ہی کھانے کا فیصلہ کیا. دور جانے کا مطلب تھا کہ وقت زیادہ لگتا, اور اگر تاخیر ہو جاتی تو حسن علی کا مزاج بھی برہم ہو سکتا تھا, اس لیے میں جگی ہوٹل تک ہی گیا. شام کا وقت تھا. کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. اس میں سب سے نمایاں تنور سے نکلنے والی گرما گرم روٹیوں کی خوشبو تھی. میں نے فرائی دال اور روٹی کا آرڈر دیا. باہر کا گوشت کھانے کا خطرہ میں مول نہیں لے سکتا تھا. حسن نے مجھ پر بڑا گوشت کھانے کی پابندی لگا رکھی تھی. وہ مجھے صرف بھیڑ یا دیسی مرغ کا گوشت کھانے کو دیتا تھا. دال فرائی بھی مزے کی تھی. گرم روٹیوں کے ساتھ ایسا مزہ آیا کہ میں کھاتا چلا گیا. اچانک مجھے بے چینی سے محسوس ہوئی. میں چونکا اور ارد گرد نظر ڈالی. دائیں طرف موجود میز پر ایک آدمی چائے پی رہا تھا, مگر وہ چائے پینے کے بجائے مجھے گھور رہا تھا. جیسے ہی میں نے اسے دیکھا, اس نے جلدی سے نظریں پھیر لی. اس کا انداز مشکوک تھا. جب تک میں اس کی طرف دیکھتا رہا, وہ اپنی چائے کی طرف متوجہ رہا, لیکن صاف لگ رہا تھا کہ اس کی دلچسپی مصنوعی نوعیت کی تھی. وہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا. میں کھانا تقریباً کھا چکا تھا. پہلے میرا ارادہ بھی چائے پینے کا تھا, لیکن اس آدمی کو دیکھ کر مجھے بے چینی سی ہو رہی تھی, اس لیے میں نے فوری طور پر واپس اسپتال جانے کا فیصلہ کیا. میں پہلے ہی ایک چکر میں تھا. میں نے بل ادا کیا اور واپس اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا. جس سڑک پر میں جا رہا تھا اس کے دائیں بائیں جنگل تھا. سلیقے سے اگائے درخت تھے. اسٹریٹ لائٹ کی روشنی سے سڑک پر پڑی ہوئی سوئی بھی نظر آ سکتی تھی. جب کوئی میرے تعاقب میں نہیں آیا تو میں نے خاصا سکون محسوس کیا. جب میں بل دے کر پلٹا تھا تو چائے پینے والا غائب تھا. وہ مجھے باہر بھی نظر نہیں آیا تھا. مجھے لگا جیسے وہ میرا وہم تھا. وہ شخص کسی خاص وجہ سے میری طرف متوجہ نہیں تھا. اب مجھے حسن کی فکر ستا رہی تھی. اسپتال سے غائب ہو کر میں نے اچھا نہیں کیا تھا. ممکن ہے وہ واپس جانے کے لیے میرا انتظار کر رہا ہو. اسی سوچ نے مجھے اپنے ارد گرد سے غافل کر دیا تھا. اس لیے مجھے اس گاڑی کی آمد کا اس وقت پتہ چلا جب وہ سر پر آ چکی تھی
اس کے بریک چرچرائے اور پھر 3 افراد اس سے اتر کر میری طرف لپکے۔ 2 کے پاس ہاتھوں میں ذرا چھوٹے ڈنڈے تھے جن پر ربڑ جیسی کوئی چیز چڑھی تھی۔ تیسرے کے پاس ریوالور تھا۔ اس نے مجھے للکارا، اوے کھڑا ہو جا، ہلنا مت ورنہ گولی تیرے دماغ میں اتار دوں گا۔